सोच एक अजीम नेमत, इंसानियत के उरूज की ज़ामिन, कौमों के ज़वाल की वजह, सोच जो जिंदगी बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सिलसिला है सोच। सोच से ज़िंदगी बेहतर बनती है, सोच पर अमल की बुनियाद है। सोच से इंसान ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करता है। सोच को बेहतर बनाना ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। आज इसी हवाले से कुछ सवालात होंगे और हमारा बुनियादी टॉपिक होगा क्रिएटिव थिंकिंग, जिसे तख्लीकी सोच कहा जाता है, कि इंसान अपनी सोच के अंदर कुछ नयापन लेकर आए, कुछ उसके अंदर ऐसा नया हो कि जिसका नतीजा भी कुछ नया और बड़ा होना चाहिए। तो आज इस हवाले से सवालात करते हैं। तो असद भाई माशाल्लाह, आज क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में हमारे सवालात हैं। जी माशाल्लाह। सबसे पहले तो ये फरमाएं कि क्रिएटिव थिंकिंग है क्या, और अगर इसे कुछ मिसालों के साथ हम बयान करें कि माजी बईद में या माजी करीब में हमारे सामने कुछ ऐसी मिसालें हों कि जिसमें कुछ नया सोचा गया और उसका फ़ायदा भी बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, उससे ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हुई। तो क्रिएटिव थिंकिंग किसे कहते हैं और इसका जो अमली मुज़ाहरा है वो किन सूरतों में होता आया है और हो सकता है? जी माशाल्लाह, जिस तरह आपने एक्सप्लेन फरमाया इब्तिदाई में कि क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है कुछ नया सोचना, कुछ बेहतर करना। और मेरे ख़्याल से तो इंसानी तख्लीक जब से हुई, जब से इंसान आया, तो वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव थिंकिंग को इस्तेमाल करता रहा। और अगर हम हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग को देखते हैं, नज़र करते हैं, तो हर एतबार से, खा वो दीनी मजहबी एतबार हो या दुनियावी एतबार हो, इंसान को अल्लाह पाक ने चूँकि एक वो बुनियादी शऊर और बुनियादी सोच अता फ़रमाई है कि जो दीगर जानवरों से बहुत मुमताज़ है, तो उसकी बलबूते पर इंसान ने बहुत कुछ किया और फ्यूचर में भी करेगा। सिंपल अल्फाज में अगर इसको हम यूँ समझने की कोशिश करें कि क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है एवरेज और जो पॉपुलर थिंकिंग है, जो एक कॉमन और जनरल प्रैक्टिस है, वो किसी भी चीज़ की है, उससे हटकर उस डिपार्टमेंट के अंदर, उस शोबे के अंदर कुछ नया करना। अच्छा, अब इसको उमूमन लोग रिलेट करते हैं कि भाई जो ग्राफिक्स वाले होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, या जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। ज़्यादा शोहरत तो इन्हीं डिपार्टमेंट्स की होती है, लेकिन हर शख्स अपने शोबे के अंदर अपने लिहाज से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है। और इंसान को अल्लाह पाक ने बड़ी ज़बरदस्त ये एक सलाहियत यूँ भी अता फ़रमाई कि जानवर को अगर हम देखते हैं, कोई सा भी जानवर, फॉर एग्ज़ाम्पल हम घोड़े को ले लेते हैं, तो 1000 साल पहले भी वो जैसा था, आज भी वैसा है, इन फ्यूचर भी वैसा ही रहेगा। इंसान वो है कि जो 1000 साल पहले जैसा था आज वैसा नहीं, और 1000 साल के बाद वो इससे भी कहीं मुख्तलिफ होगा। तो ये वो एक बुनियादी चीज़ है, बुनियादी नेमत है कि जो इंसान को जानवरों से मुमताज़ करती है। आपने एग्जाम्पल्स का इरशाद फरमाया, तो दीनी एतबार से अगर हम देखते हैं तो ये क्रिएटिव थिंकिंग ही है कि आज तक कुरान की नित नई तफसीरें लिखी जा रही हैं। माशाल्लाह, आपने भी तहरीर फरमाई। ऐसा तो नहीं है कि पहले तफासिर मौजूद नहीं थी, लेकिन आपने उसको लिखते वक्त कुछ ना कुछ ऐसा सोचा होगा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो पहले ना हुआ, या पहले हुआ लेकिन इस अंदाज पर ना हुआ। तो आपने तफसीर तहरीर फरमाई। इंसान पहले चराग जला के रोशनी हासिल करता था, फिर उसको थोड़ा क्रिएटिव करके उसने लालटेन बनाया, थोड़ा उसको महफूज किया, ज़्यादा ईजी हुआ। और फिर जब बल्ब और इसकी तख्लीक की गई तो फिर ये बिल्कुल एक रेवोल्यूशन हो गया। तहरीर जो है वो इंसान पहले ही से करता आ रहा था। जब से शऊर आया तो पहले जो है वो चमड़े पर, दरख्त की छाल पर इंसान लिखता था। फिर इंसान ने सोचा कि ये तो एक नॉर्मल रूटीन की चीज़ है, हम कुछ नया करें, तो कागज़ की ईजाद आई। और आज दुनिया के अंदर, जब फिर पहले हाथों से लिखा जाता था, एक नॉर्मल सोच थी, हाथों से ही इंसान सैकड़ों हज़ारों साल लिखता रहा। फिर एक ज़माना आया कि पब्लिशिंग की मशीनें ईजाद हुई और प्रिंटिंग का सिलसिला शुरू हुआ।
تو جو 100 کتابیں کوئی 10 سال میں لکھی جاتی تھی تو ایک دن کے اندر ہزاروں کتابیں چھپنا شروع ہو گئی. تو اگر میں یوں کہوں کہ شاید ہماری دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ہماری ایک کریٹیو تھنکنگ کہیں نہ کہیں کار فرما ہوتی ہے، لیکن اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن. ہوتا کیا ہے کہ اکثر لوگ شاید 95% کہیں وہ ایک نارمل تھنکنگ کے ساتھ اپنی لائف کو گزار رہے ہوتے ہیں. کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو کریٹیو تھنکر ہوتے ہیں، کچھ نیا بناتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں اور پھر وہی مشہور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ریولوشن بھی لے کر آتے ہیں. اچھا، آپ نے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے فرمایا ہے. دینی اعتبار سے یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر ہم پہلے کتابیں ہاتھ سے لکھتے تھے، اب اس کو کمپوز کرنا شروع کر دیا، پیپر کی بجائے اب کمپوزنگ شروع ہو گئی، لیکن اس کی کوئی حد بندی بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ نئی سوچ کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ بندہ عقائد کے حوالے سے بھی نیا سوچنا شروع کر دے جی اور کوئی نیا عقیدہ ڈسکور کر لے یا انوینٹ کر لے، تو کیا اس کی بھی گنجائش ہوگی یا یہ کریٹیو تھنکنگ میں نہیں آتی؟ جی ماشاء اللہ، یہ ہم نے آپ ہی سے اور علماء سے ہی سیکھا کہ بنیادی طور پر تو سوچ کی کوئی انتہا نہیں. اللہ پاک نے جو انسان کو صلاحیت عطا کی ہے، بلکہ جو اس پر ریسرچ کی گئی، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک زندگی کے اندر ایوریج 40-50 ایئرز کے اندر ایک انسانی دماغ بلینز مرتبہ نیا سوچتا ہے. ہاں، اس میں سے ہم کتنا عمل میں لاتے نہیں لاتے یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن انسانی دماغ جو ہے وہ کریٹیو ہی ہوتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ نئے نتائج نکالتا ہی رہتا ہے. لیکن شریعت مطہرہ نے ہماری رہنمائی فرمائی. ایک حد بندی ہے کہ انسان اس وقت تک سوچے گا جب تک وہ شریعت سے ٹکرا نہیں رہی. جہاں ہماری سوچ شریعت سے متصادم ہونے لگے گی تو وہاں پر ہم اپنی سوچ کو ظاہر ہے کہ لمٹ کریں گے، لگام دیں گے. اور اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے. اٹس ناٹ اگینسٹ دا کریٹیو تھنکنگ کہ کوئی یہ سوچے کہ یار یہ کیا بات ہوئی. ایک طرف آپ کریٹیوٹی کی بات کریں، دوسری طرف لگام کی بات کر رہے ہیں. تو اس کو اگر لاجیکلی میں بیان کروں تو ملک کی ترقی کے لیے کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال آپ کوئی بھی ریسرچ کرتے ہیں، آپ کسی ادارے کو جا کر دکھاتے ہیں اور اتھارٹی اس کو انڈورس کرتی ہے کہ بھئی آپ کی یہ کریٹیوٹی ہمارے ملک کے لیے آگے چل کے نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو آپ کو وہاں پر کہا جاتا ہے بھئی ابھی اس کو نہیں کرنا. تو اٹس ناٹ دا اگینسٹ کریٹیوٹی. اسی طرح آپ کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہیں تو ادارے کے لیے نیا سوچنا کوئی برا نہیں، کوئی اس کو اپوز نہیں کرے گا، لیکن آپ کتنے ہی کریٹیو ہو جائیں، بہرحال آپ اس ادارے کے لیے کچھ نیا بھی سوچیں گے تو اپنے باس کے پاس جا کر کہیں گے کہ سر میں نے یہ نیا آئیڈیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس ادارے میں یوں ہو. وہ انڈورس کرے گا تو ہی اس پر عمل ہوگا اور اس کو کوئی بھی برا نہیں سمجھتا. تو جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو ہم سے بڑھ کر، جس نے عقل، جس نے ہمیں شعور دیا اور جس کے ارادے اور اس کی اجازت سے ہی ہم سوچتے ہیں، تو اس نے جہاں پر ہمارے لیے اصول بنائے اور جو کہ شریعت کہلاتی ہے، تو وہاں تک سوچنا درست. اور اس کو اگر اور ایک اور ایکسپیکٹ سے میں دیکھوں تو جو شریعت اسلامیہ کے ماہرین ہیں، مفتیان کرام ہیں، اب لے جاؤ ان کے پاس کہ حضور میں نے یہ سوچا ہے، میں اس طرح کی ریسرچ اسلامکلی جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، تو یو آر دا ایکسپرٹ. اب اللہ پاک سے براہ راست تو ہم یوں رابطہ نہیں کر سکتے. تو اللہ پاک نے جو خلافت اور نیابت اپنی مخلوق کو عطا فرمائی اور ان میں جو اس علم اور فن کے ماہرین ہیں، تو جس طرح آپ ادارے کے بڑے کے پاس جا رہے ہیں تو اپنی سوچوں کو ایز اے مسلم ہم اپنی جو اتھارٹیز ہیں ان کے سامنے پیش کریں، انڈورس کر دیں تو مدینہ مدینہ، نہیں تو پھر ہم اس کو کہیں کنفلکٹ نہ سمجھیں. سو کریٹیوٹی از آلویز از دیئر، اٹ وڈ بی ان دا فیوچر، لیکن دیر شوڈ بی سم لمٹس ایز ویل. یعنی ضروری نہیں کہ ہر نئی چیز درست ہی ہو جی اور ہر نئی چیز قابل قبول ہی ہو. جی بعض اوقات ایک ہی میٹر کے بارے میں 10 طرح کے آئیڈیاز آتے ہیں اور 10 کے 10 ہی نئے ہوتے ہیں، بالکل، لیکن قبول ایک کیا جاتا ہے، یہ صحیح ایک ہی ہوتا ہے. جی باقی جو ہے وہ علم کی روشنی میں غلط ہوتے ہیں یا تجربے کی روشنی میں غلط ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا، اسی حوالے سے یہ جو آج کے زمانے میں جو اتنی جدتیں ہیں، اتنی نئی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ بزنس کا طریقہ بدل گیا. پہلے ہمیں کچھ بھی خریداری کے لیے جانا پڑتا تھا، اب گھر بیٹھے بٹھائے کسی بھی اپلیکیشن کے ذریعے ہم جو ہے وہ چیزیں منگوا لیتے ہیں. ہم کسی ریسٹورنٹ پہ جاتے تھے، اب گھر بیٹھے ہم جو ہے وہ فون کر کے یا ایپ کے ذریعے ہم منگوا لیتے ہیں. تو یہ جو نئے طریقے آئے ہیں سارے، یہ بھی اسی کریٹیو تھنکنگ کے ثمرات، نتائج اور فوائد ہی شمار کیے جائیں گے یا اس سے کچھ ہٹ کر ہے یہ؟ جی آپ نے بجا ارشاد فرمایا. اور آج کے زمانے کو اگر ہم کمپیئر کریں تو شاید ہم بہت زیادہ کریٹیو ہو چکے ہیں. اچھا، اس میں ایک مسکنسیپشن بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے اور شاید یہ کسی حد تک کسی کی پریشانی کا بھی باعث ہو. عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے
آپ سے بھی لوگ بے شمار ملتے ہیں، کریٹیو تھنکنگ کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی نئی انوینشن کرنا ہی تخلیقی صلاحیت کہلائے گی، کہ کوئی میں ایسا کام کروں، کوئی ایسی چیز بناؤں کہ جو آج تک کسی نے نہ بنائی ہو، یا میں کچھ ایسا سوچوں کہ نو بڈی ہیز تھاٹ اباؤٹ دیٹ۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ریسرچ کرنے والے ہیں یا جو کریٹیو تھنکنگ پہ کام کرنے والے ہیں، بڑی پیاری بات کہی، اور اس میں ہمارے لیے جو ہے ایک طرح سے تسلی بھی ہے کہ یار ہم بھی کریٹیو ہو سکتے ہیں۔ اور اس نے بڑی پیاری بات یہ کہی کہ کریٹیو تھنکنگ کا مطلب نت نئی چیز سرے سے بنانا نہیں، بلکہ آلریڈی جو ہمارے دماغ کے اندر مختلف سوچیں ہیں، معلومات ہیں، انفارمیشنز ہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں بہت سارے ہمارے خیالات ہیں، آلریڈی جو معلوم ہمارے پاس علم ہے، ان کو ملا کر بھی کوئی تیسری چیز اگر تخلیق کی جائے، سو دیٹ از آلسو کالڈ کریٹیو تھنکنگ۔ یہ مطلب نہیں ہے، ورنہ لوگ جو ہے اس میں پریشان ہوتے ہیں، یار ساری زندگی ہوگی میں نے کوئی کریٹیو کام ہی نہیں کیا۔ اس کو اگر میں اپنی چینل کے حساب سے لوں، مثال کے طور پر ہم پروگرامنگ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی چیز کا ریفرنس ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے جو کریٹیو لوگ مانے جاتے ہیں دنیا کے اندر، ان میں ایک بڑا نام ڈیزائنرز کا ہوتا ہے، خواہ وہ پکچر پینٹ کرنے والے ہوں، آرٹسٹ ہوں، یا انجینئرنگ ہو۔ آج کل یہ علم جو ہے وہ بڑے اپنے عروج پر ہے، بلڈنگز بناتے ہیں۔ اچھا، ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ جو آئیڈیا اس کے دماغ میں آیا ہے یہ اسی کا اپنا ہے، اور یہ رات کو سویا تھا، خواب دیکھا صبح، یا اس نے اتنا سوچا اتنا ڈگ آؤٹ کیا کہ اس کے دماغ کی یہ تخلیق ہے۔ ضروری نہیں، بلکہ اگر ہم اس کو غور کریں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ جو نیا آئیڈیا ہے وہ پیچھے کوئی 10 آئیڈیاز کو دیکھ کر ان کی روشنی میں اس نے کوئی 11ویں چیز کریٹ کر دی، تھوڑی سی تبدیلی کر دی۔ تو کریٹیو ہونا بالکل نئی چیز کا نام نہیں، بلکہ آلریڈی جو آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں خیالات ہیں، ان کو اگر ہم ملا کر کوئی نیا اور اچھا اور بہتر رزلٹ یا نتیجہ نکالتے ہیں تو وہ بھی ہم اس کو کریٹیو تھنکنگ ہی کہیں گے۔ بلکہ کوئی بھی شخص جو ہے بغیر استاد کے نہیں سیکھتا۔ عمومی اعتبار سے ہر شخص ہی کسی نہ کسی کا شاگرد ہوتا ہے، آرٹسٹ بھی کسی کا، تو وہ اپنے کوچ سے، اپنے مینٹور سے، اپنے ماسٹر سے جب وہ ریفرنس لے رہا ہے اور کوئی نئی چیز بنا رہا ہے تو ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ بھئی یہ چونکہ استاد سے سیکھ کے آیا ہے تو ہی از ناٹ اے کریٹیو پرسن۔ ریفرنس ہونا کوئی تخلیقی سوچ کے خلاف نہیں، اور آلریڈی 2-3 چیزوں کو ملا کر کچھ نیا بنانا وہ بھی تخلیق کے خلاف نہیں۔ اچھا، تخلیقی سوچ جو ہے، کیا اس میں افراد یا اقوام کے اعتبار سے فرق بھی ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں ایک عام ذہن ہے کہ بھئی جو مغرب سے آئے گا وہ بلند و بالا ہوگا، جو مغربی سوچیں گے اس کی شان بلند ہوگی، یا جو ان کے آئیڈیاز اور ان کی جو چیزیں ہیں اور ان کے جو تھاٹس ہیں وہ بہرحال بڑے شاندار ہوں گے اور بڑے مجرب قسم کے ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں کسی دوسری جگہ کا بندہ سوچتا ہے تو اس کو یہی کہہ دیا جاتا ہے یار تم خام خواہ اپنا کیوں دماغ پریشان کر رہے ہو۔ اچھا، اسی طرح امیر غریب کے سوچنے کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے۔ تو کیا ایسا ہے کہ خوشحالی کے اندر ہی اچھے اچھے خیالات اور آئیڈیاز آتے ہیں اور غربت کے اندر انسان کا دماغ ہی جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے؟ یا یہ ہے کہ مختلف قوموں کے اعتبار سے کہ بعض قومیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر سوچ کا لیول بڑا ہائی ہوتا ہے، ذہانت ان کے اندر بڑی ہائی ہوتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ فلاں فلاں جو ملک ہے ذہانت کے اعتبار سے دنیا میں نمبر 1 ہے۔ تو یہ جو نئی سوچ ہے اس کا تعلق اس طرح کسی ذہین ملک کے ساتھ ہے، یا ذہین قوم کے ساتھ ہے، یا پیسے والوں کے ساتھ ہے، یا اس کا انوائرمنٹ اس کو جو ہے وہ اس پہ لے آتا ہے، یا ہر قسم کا بندہ ہی بڑا سوچ سکتا ہے، نیا سوچ سکتا ہے، نئی چیز لا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، بنیادی طور پر جو میں سمجھتا ہوں کہ تخلیقی سوچ کا ہونا، ذہانت کا ہونا، اٹس ناٹ ریلیٹڈ ود سرٹن پیپل، سرٹن لینگویج، ایریا، ڈیسٹینی، نو۔ دنیا میں اگر ہم تھوڑا سا اس کو ہسٹری کو دیکھ لیں تو یہ چیز کافی کلیئر ہو جائے گی کہ دنیا کے تقریباً ہر علاقے میں ہی ریسرچز بھی ہوئیں اور کریٹیو لوگ بھی ہوئے اور بڑی بڑی انوینشنز بھی ہوئیں۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ بعض کسی ایرا کے اندر، کسی خاص ٹائم کے اندر، کچھ دہائیوں کے اندر کسی خاص علاقے کے لوگ زیادہ ڈومینیٹ کر گئے۔ مثال کے طور پر آج کل کی ہم بات کریں تو بہت زیادہ ریسرچز جو ہیں وہ امریکہ میں ہو رہی ہیں، پچھلے 25-50 سال کے اندر دیکھیں تو اب چونکہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک چیز کسی خاص علاقے سے ہوتی ہے تو لوگوں کا ایک کانسیپٹ بن جاتا ہے کہ شاید یہیں کے لوگ ذہین ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔
آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں اور جنگ عظیم سے کچھ عرصے کے بعد ہی جاپانیوں نے بڑی ترقی کی اور اتنی حیرت انگیز ایجادات کی، خاص طور پر ٹیکنالوجی کے اندر، کہ اس زمانے کو دیکھتے ہیں تو آج کا انسان حیران رہ جاتا ہے۔ رشیا آج اس کا اتنا بڑا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اپنے زمانے کے اندر رشین جو لوگ تھے، اسپیس میں جانے کے اعتبار سے، چاند پر جانے کے اعتبار سے، جو سیٹلائٹ کا نظام ہے، اسی طرح میزائل کی جو ٹیکنالوجی ہے اور ٹیکنالوجیز کے اندر رشیا کا ایک اپنا وقت گزرا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی کنیکٹڈ چیز نہیں ہے کہ یہ اسپیسیفک ہو جائے کسی ایک علاقے کے ساتھ۔ اچھا، اسی کو ہم تھوڑا سا قوموں کے اعتبار سے غور کرتے ہیں تو مختلف ادوار میں مختلف قومیں ڈومینیٹ کرتی رہیں، لیکن وہ ویری بھی کرتی رہیں۔ ذہین افراد کبھی مغرب میں، کبھی مشرق میں، کبھی امریکہ میں، تو کبھی ارسطو افریقہ میں سے جی شروع ہو کے چلتا آ رہا ہے، کہاں سے کہاں زمانے میں یونان تھا، پھر تو یہ تبدیل ضرور ہوا، لیکن یہ اچھا قوموں کے ساتھ بھی خاص نہیں۔ ایسے علماء کی اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو ایک زمانہ تھا کہ عراق اور بغداد شریف جو ہے وہ پوری دنیا کا مرکز تھا۔ اس زمانے کے جو ریسرچز تھی وہاں کی، پھر علماء ماوراء النہر ہو گئے، پھر اور بھی اسی طرح اندلس اور علاقوں کے اندر، اسی طرح اب امام اہل سنت کو دیکھتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی، تو اب ہند سے ہوئے۔ تو آپ کا ذہن اور آپ کی کریٹیوٹی کا کون انکار کرے گا؟ تو میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ذہن بن جاتا ہے کسی قوم کے بارے میں یا کسی علاقے کے بارے میں، چونکہ ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے تحت چیزیں تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں اور وہیں سے آ رہی ہوتی ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہاں سے۔ تو بنیادی طور پر اللہ پاک نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ تقسیم ہیں۔ ہاں، میں اس کو کتنا اچھا استعمال کرتا ہوں، ایک ایوریج پرسن بھی کریٹیو ہو سکتا ہے، ہمیں احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں کچھ ایسا کروں کہ لوگ بولیں کہ یار ہاں اس قوم کا آدمی بھی جو ہے کریٹیو ہے۔ اچھا، قوموں کے اعتبار سے جو آپ نے گفتگو کی، ایک بڑی دلچسپ چیز میرے ذہن میں آئی ہے اس حوالے سے۔ جی، بعض قوموں کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ خوشحال تھیں تو وہاں سوچنے والے زیادہ پیدا ہوئے جی، اور وہاں کریٹیو تھنکنگ زیادہ ہوئی۔ مثال کے طور پہ جیسے سکندر یونانی، سکندر یونانی جو ہے یہ ارسطو کا شاگرد تھا، یہ، اور ارسطو اس کا درباری تھا۔ صحیح، تو یہ ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط، یہ جتنے افراد تھے یہ اسی زمانے میں ہیں، اور یہ وہ زمانہ کہ جو ان کے غلبے کا زمانہ اور ان کی خوشحالی کا زمانہ۔ صحیح، اچھا، اسی طرح جو اسلامی ممالک کے آپ نے مثالیں دی ہیں، عراق ہے، بغداد ہے، تو یہ زمانے جب مسلمان دنیا کے اندر غالب تھے اور اسلامی حکومتیں تھیں تو یہ خوشحالی تھی۔ جی، اور اس زمانے کے اندر جیسے بغداد میں بیت الحکمت بنا، اچھا، اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے علماء، فضلاء اور حکماء جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ اس سے لگتا ہے خوشحالی جو ہے وہ better کرتی، بڑی سوچ اور نئی سوچ لاتی، جی، جبکہ جو بدحالی ہوگی وہ اس کے اپوزٹ کر دے گی، جی، کہ اس کے اندر بڑی سوچ نہیں ہوگی، نئی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس مثالیں موجود ہیں، جیسے آپ نے ابھی جاپان کا نام لیا۔ جی، جاپان کی جتنی ترقی ہوئی، جی، یہ ساری کی ساری ترقی ہوئی ہے اس کی تباہی کے بعد۔ تباہی کے بعد، ٹھیک ہے، وہاں پر ایٹم بم گرائے گئے، جاپانی قوم تباہ ہو گئی، ان کے 2 شہر تباہ ہو گئے، ان کی معیشت تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے اندر جو نئی سوچ اور بڑی سوچ آئی، جی، وہ ایسی آئی کہ ایک زمانہ تھا کہ کوئی گھر دنیا میں ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں کوئی جاپانی آئٹم نہ ہو، صحیح، جاپان کی بنی ہوئی کوئی چیز نہ ہو، اور معیار کے اندر جاپان سے بہتر چیز دنیا کے اندر نہیں بنائے گی، ایون کہ آج کے زمانے کے اندر بھی جاپانی چیزیں زیادہ اچھی شمار کی جاتی۔ ایسا ہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تباہی ہے وہ نئی سوچ اور بڑی سوچ لے کے آتی ہے۔ اسی طرح جو یورپ نے ترقی کی، جی، یورپ جو ہے وہ جنگ عظیم دوم کے بعد تباہ ہو گیا، ایسا ہی، وہاں پر ہٹلر اور یہ جو ان کی آپس کی جنگیں ہوئی اس نے ان کو برباد کر دیا۔ لیکن اس بربادی کے بعد جو انہوں نے اٹھان لیے، اب وہ 42 کے اندر 1942 کے اندر یہ جنگ عظیم دوسری جو تھی یہ ختم ہوئی ہے، جی، اور پاکستان جو ہے جیسے 47 کے اندر جو ہے وہ اپنا آزاد ہوا ہے، جی، تو یہ 3-4 سال کا فرق ہے۔ ایسا ہی، لیکن وہ اپنی اس ساری تباہی کے بعد بھی کہاں پہنچ گئے، جی، کیسے انہوں نے کریٹیوٹی دکھائی، اور ہم جہاں پر ہیں ہمیں اپنے حساب سے پتہ ہے، جی، بظاہر ہمیں خوشحالی راس نہیں آئی اور ان کو بدحالی بھی راس آ گئی۔ جی، سوال یہ بنتا ہے کہ آخر خوشحالی اس کا موٹیویٹیو ہے یا بدحالی اس کا موٹیویٹیو ہے؟ جو نئی سوچ، بڑی سوچ پیدا ہوتی ہے وہ کس صورت میں ہوتی ہے؟ تو بندہ خوشحال ہو جائے تاکہ اچھی اچھی سوچیں آئیں، یا بدحال ہو جائے تاکہ اچھی اچھی سوچیں آئیں؟ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئی سوچ کے لیے بیسیکلی تو آپ کا انوائرمنٹ کا کریٹ ہو جانا اور اس طرف آپ کا لگ جانا،
یہ میٹر کرتا ہے. اچھا اب اس کی جو موٹیویشن ہے خواہ وہ تباہی کی وجہ سے ہو یا خوشحالی کی وجہ سے. خوشحالی کی وجہ سے یوں ہم کہہ سکتے کہ جب بندہ اپنی ضروریات سے بے فکر ہوتا ہے تو وہ زیادہ اچھا سوچتا ہے, کمفرٹیبل ہے تو وہ کچھ نیا سوچے گا. جس کو یہی فکر ہے کہ میرے گھر میں رات کو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, بدحالی ہے, تو وہ بیچارہ نئی سوچ کہاں سے لائے گا. تو وہ بھی ایک موٹیویشن کا سبب ہے کہ میں خوشحال ہوں تو میں کچھ نیا کروں, اور عموماً ایسا ہوتا ہے زیادہ تر. اور جو آپ نے اگزامپل ارشاد فرمائی تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان اتنا پستی کے اندر چلا گیا, وہاں پہ جو جنگی حالات ہوئے تو وہ ہم زیرو بھی نہیں کہیں گے, وہ نیگیٹو پہ چلے گئے, اور وہ چیز ان کے لیے موٹیویشن بن گئی کہ یار اب تو کچھ بھی نہیں بچا تو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو آفٹر آل چیز وہیں پر آ کے رکی کہ ہمیں کچھ نیا کرنا ہے. اب اس کا سبب کچھ بھی ہو. دو جنرلز کی لڑائی کے بارے میں جو ہے وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ لڑ رہے تھے شاید یورپین ہی تھے, تو ایک غالب آ رہا تھا اور دوسرا مغلوب تھا. تو جو مغلوب تھا نا اس کا کافی نقصان ہو گیا, تو اس نے پیغام بھجوایا کہ بھائی اب تم اپنی فکر کرو, آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو لوز مور, کہ بھائی میں جتنا برباد ہونا تھا ہو گیا, تو آئی ایم آن دا ایج آف مائی فیئر, میں اب جتنا خوف زدہ ہونا تھا میں ہو گیا, ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ریئیکٹ. نہ جیئیں گے نہ جینے دیں گے. ہاں, نہ جیئیں گے نہ جینے دیں. تو اب تم اپنی خیر مناؤ. اچھا پھر وہ جب پلٹ کر آیا تو اس نے واقعی اس کو دن میں تارے دکھائے. تو آئی تھنک کہ ایٹماسفیئر بھی اس میں میٹر کرتا ہے, اور یہ غربت. اچھا اسی طرح غریب گھرانوں کے بچے بہت آگے نکل جاتے ہیں, اور بہت سارے انہی کے ماحول میں رہنے والے امیر گھرانوں کے بچے اتنا آگے نہیں نکلتے بلکہ نیچے آ جاتے ہیں. آپ نے بھی ایسے معاشرے میں مثالیں دیکھی ہوں گے, جو بڑے خاندان تھے آج سے 25-50 سال پہلے, وہ عیش پوشیوں میں لگ گئے, نیچے آ گئے. اور جو 20-25 سال پہلے اسی علاقے کے غریب لوگ تھے, وہ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن کے کچھ کر کے بزنس مین بن کر آگے چلے گئے. تو فرق کہاں آ گیا کہ وہ جو غریب تھا اس کے پاس لوز کرنے کو کچھ تھا نہیں, تو اس نے کہا بھئی مجھے کچھ کرنا ہے. تو بیسیکلی اگر ہم یہ سوچیں کہ مجھے کچھ کرنا ہے تو پھر یہ دونوں صورتحال کے اندر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اصل میں جذبہ کرواتا ہے. جی, جذبہ امیروں میں ہو تو ان کو کروا دے گا, غریبوں میں ہو تو ان کو کروا دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غربت ہے, جو مصائب و آلام ہوتے ہیں, یہ بنیادی طور پہ رکاوٹ نہیں ہوتے. جی, یہ ہرڈلز نہیں ہیں. ایسا ہی ہے. ہرڈلز سمجھ لیں گے تو ہرڈل ہے, اور اگر آپ اسے پش اپ سمجھ لیں گے تو یہ پش اپ بن جائیں. صحیح. تو چیز وہی ہے, اس کو دیکھنے کا زاویہ مختلف ہے. ماشاءاللہ. اچھا, مزید بھی سوالات اور بھی ہیں میرے ذہن میں, لیکن آڈینس ماشاءاللہ موجود ہے تو ان سے بھی چند ایک سوالات لے لیں. جی, آپ میں سے کسی نے اس موضوع کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو تو بالکل پوچھیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان, ظاہر سی بات ہے اگر وہ کسی چیز میں اسٹک ہو گیا ہے, بالکل بہت زیادہ مطلب نیگیٹو اگر کوئی چیز ہے, وہ اسی کے بارے میں مستقل طور پہ سوچا جا رہا ہے, اور وہ ظاہر سی بات ہے کوئی نیگیٹو اگر چیز ہے اس سے وہ نکلے گا تبھی کچھ کریٹیو اور اچھی چیز کی طرف جائے گا. اگر وہ بالکل ہی بہت زیادہ اسٹک ہو چکا ہے اور وہ نہیں نکل پا رہا اس سچویشن سے, تو اس صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ گڈ کوسچن. جی ماشاءاللہ, بہت اچھا سوال ہے, اور میں کہوں کہ عموماً بہت سوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو شاید غلط نہ ہوگا. اس میں دیکھیں, ہمیں اپنی تربیت کرنے کی ضرورت رہتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب سے پیدا ہوئے تو 100% تربیت یافتہ تھے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سچویشن ہے جو کسی بھی شخص کے ساتھ پیش آ سکتی ہے. ذہنی طور پر کسی ایک نیگیٹو چیز کے اندر, تھاٹ کے اندر اپنے آپ کو سٹک کر لینا. اب اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ طریقے کئی ہو سکتے ہیں, میں ایک دو عرض کر دیتا ہوں. سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ جو ماضی کے اندر ہو چکا, کیا میں نے اس کو ذہنی طور پر اپنے ساتھ ساری زندگی لے کے ہی چلنا ہے, یا اس سے میں نے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر بہت ساری نیگیٹیویٹی ایسی ہوتی ہے جس کا اب وجود ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آج سے 10 سال پہلے میرے ساتھ کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوا تھا, اب وہ ایکسپیرینس تو میرے ساتھ نہیں ہے, لیکن میں اپنے دماغ کے اندر اس کو سوچ کر اپنے اوپر برڈن لیے ہوئے ہوں. تو انسان یہ سوچے کہ ماضی میں جو ہو چکا میں اس کو بھولنے کی کوشش کروں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کروں. اچھا, دوسرا, کسی بھی پرابلم کے اندر پھنسنے کے بعد اس سے نکلنے کے لیے بندے کو بیسیکلی موٹیویشن کی حاجت ہوتی ہے. ایسے افراد پر بندہ غور کرے کہ جو اس جیسی صورتحال میں مبتلا ہوئے, شکار ہوئے, اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے نکالا اور بہت آگے پہنچ گئے. مثال کے طور پر کوئی گناہوں کی دلدل میں ہی پھنسا ہوا ہے, اب بندہ یہی سوچتا رہے کہ یار میں تو نیک بن ہی نہیں سکتا. نہیں,
ان کی مثالیں دیکھیں کہ جنہوں نے توبہ کی اور پھر اللہ کے ولی بنے. تو یہ ایک موٹیویشن ہے، بندے کو موٹیویٹ کرے گا. گناہ کو اس طور پر یاد رکھنا تو اچھا ہے کہ مجھ سے مسٹیک ہوئی، اللہ پاک معاف فرمائے، لیکن توبہ سے نا امید نہ ہو. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ایسے بندہ اپنے ذہن میں کر سکتا ہے، اور ماحول کو تبدیل کرنے سے بھی پرانی سوچ سے نکلتا ہے. تو اپنے ماحول کو تبدیل کریں، کچھ کامیاب لوگوں کی سیرت کا مطالعہ کر لیں، تو انشاءاللہ ہم اس سوچ سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کا ایک طریقہ ویسے یہ بھی ہوتا ہے جی کہ انسان ایک وقت میں دو چیزیں اکٹھی نہیں سوچ سکتا. جی، یہ انسانی فطرت ہے نا. تو انسان جو ہے وہ جسٹ جو اس کی پازیٹیو سائیڈ ہے، جو وہ سوچنا چاہتا ہے، وہ اسی کو سوچتا رہے، اس طرف توجہ ہی نہ کرے کہ نیگیٹو کیا ہوگا. نیگیٹو ٹھیک ہے، آپ سے بعد میں ملیں گے، پہلے ذرا میں ان سے ملاقات کر لوں. تو وہ جو سوچنا چاہتا ہے وہ اسی کے اوپر اپنی توجہ فوکس رکھے. تو یہ جو دوسری چیز ہوگی نا، اس کو لیٹ اٹ گو، صحیح، کہ اسے جانے دیں، آنے دیں، ایک کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو بلی سمجھ لیں کہ آپ نے کھانا کھانا یا کام کرنا نا، بلی نے آتے جاتے رہنا. ٹھیک. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک شے کو جب سوچیں گے تو دوسری سوچ وہ یوں کہہ رہے کہ لاشعور کے اندر، سب کانشیس کے اندر ضرور چل رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، مغلوب رہے گی. وہ مغلوب رہے گی. کیونکہ کانشیسلی انسان جو سوچتا ہے وہ ہمیشہ انکانشیسلی سوچنے کے اوپر غالب رہتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی یا تو آپ مصیبت کے بارے میں سوچ لیں یا اس کے حل کے بارے میں سوچ لیں. جب بندہ حل کے بارے میں سوچتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ مصیبت اس کے ذہن سے نکل ہی جاتی ہے، اسی کا تو حل سوچ رہا ہے. جی، لیکن چونکہ اس کا مین فوکس حل کے اوپر ہے، تو یہ جو پرابلم ہوتی ہے یہ بیک گراؤنڈ پہ چلی جاتی. صحیح. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سوچنے کا عمل تھوڑا سا لاؤڈلی کرے، جسے کہتے ہیں لاؤڈ تھنکنگ. لاؤڈ تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنی آواز میں بول کر سوچے کہ اس کے اپنے کان سن لیں. صحیح. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان خاموش ہوتا ہے تو پھر سوچو ہی کا مقابلہ رہ جاتا ہے، اور جب انسان جو ہے وہ تھوڑا سا بولنے لگتا ہے تو جو بولتا ہے دماغ اس کو فالو کرتا ہے. ایسا ہی. اب جب وہ اپنے اصل مسئلے کی طرف جو وہ سوچنا چاہتا ہے، جب وہ اسی کو بولتا رہتا ہے کہ اچھا اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، مجھے یوں کرنا چاہیے، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اس کے لیے مجھے فلاں سے مدد لینی پڑے گی. جب وہ لاؤڈ تھنکنگ کرے گا تو اس کی وجہ سے وہ جو دوسری سوچ جس میں وہ سٹک تھا وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ ڈائلیوٹ ہوتی جائے گی، وہ پگھلتی جائے گی. اچھا، تیسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لکھ کر سوچیں. لکھ کر سوچیں. لکھ کر سوچیں. جو آپ نے سوچنا ہے اسے لکھ لیں، اس کا ٹائٹل بنا دیں. اب اس کے بعد آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں جو جو آ رہا ہے وہ لکھیں. یہاں پر بھی وہی سائنس ہے کہ انسان کے دماغ میں یا تو سوچوں کی لڑائی چلے گی اور یا انسان کا دماغ فالو کرے گا اس کی حرکات کو اور اس کی آواز کو. جب وہ لاؤڈ تھنکنگ کرتا ہے تو اب دماغ ادھر چلا جاتا ہے، جب وہ لکھنے لگتا ہے تو دماغ اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور جو آنکھوں سے انسان دیکھ رہا ہوتا ہے دماغ اسی کے بارے میں غور کرتا ہے. اب وہ لکھ رہا ہے، دماغ اسی کو فالو کر رہا، جس سوچ میں وہ سٹک ہے تو وہ سائیڈ میں رہے گی. اچھا، جب اگلی مرتبہ دوبارہ سوچنے بیٹھے اس کے اوپر، پھر وہی پیپر اس کے سامنے، جیسے ہی وہ پیپر سامنے آئے گا اس کی سوچوں کا رخ مڑ جائے گا اس کی طرف. جیسے انسان کبھی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور یکدم اس کے سامنے کوئی انسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی ساری سوچیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور انسان اس چیز کو دیکھنے لگ جاتا ہے، کیونکہ انسان کا دماغ اس کے اعضاء کو فالو کرتا ہے. اچھا، اس کے پیچھے ایک اور سائنس ہے جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اسے سیگمنٹ فرائڈ نے اور اس کے شاگردوں نے دریافت کیا، لیکن جو میں نے مطالعہ کیا اس سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ اصل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایجاد کیا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو اس کو لیا ہے اس کے پیچھے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک ہے. وہ کیا ہے؟ میں ادھر سے شروع کرتا ہوں، سیگمنٹ فرائڈ سے شروع کرتا ہوں. اس نے یہ لکھا کہ انسان کی جو حرکات ہوتی ہیں وہ اس کی کیفیات کے تابع ہوتی. ایسے انسان اگر پریشان ہے تو اس کی حرکتیں بھی اسی طرح کی ہو جائیں گی، انسان خوش ہے تو اس کے اعضاء بھی اسی طریقے سے حرکت کرنا شروع کر دیں گے. اب ایک انسان اداس ہے، غم زدہ ہے، پریشان ہے، وہ مسکرانا چاہتا ہے، وہ فریش ہونا چاہتا ہے، وہ خوش ہونا چاہتا ہے، کیا کرے؟ اب اصل تو یہ تھا کہ اعضاء نے فالو کرنا تھا اس کی فیلنگز کو. اب وہ اپنے جو حرکات ہے وہ اس کے اوپر توجہ دے کے اسے صحیح کرنا شروع کر دے، یعنی بلا وجہ مسکرانا شروع کر دے. صحیح. اچھا، اپنے آپ کو ایسا شو کرے کہ جیسے بڑا خوش ہے، بڑا تازہ دم ہے، بڑا حشاش بشاش ہے،
بس موجے ہی موجے. جب وہ تھوڑی دیر یہ ایک فیک پریکٹس کرے گا جی. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی فیلنگ اس کے ایکشنز کے تابع ہو جائے گی. واہ. ایکشنز فیلنگ کے تابع تھی لیکن اب فیلنگز ایکشن کے تابع ہو جائیں گی. تو اب کیا ہوا کہ ایکشن نے فیلنگز کو اپنی طرف کھینچ لیا. صحیح. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کو اصل بیان فرمایا تفصیل کے ساتھ، وہ یہ فرمایا کہ انسان کے اندر جو بھی بری عادت ہے اسے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اصل تو برے اخلاق انسان کے اندر ہوتے ہیں. صحیح. یعنی غصہ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، حسد ہے، بغض و کینہ ہے، اندر کی کیفیت ہے نا. ایسے ہی. حسد ہوتا ہے تو انسان کا رویہ بدل جاتا ہے، اسے غصہ آتا ہے تو اس کا طرز عمل بدل جاتا ہے. انسان اپنا طرز عمل جو ہے اس پہ توجہ دے دے. مثال کے طور پہ غصے کا نتیجہ ہے کہ انسان نے گالی دینی ہے یا برا کہنا ہے. صحیح. وہ اس کی جگہ اچھے الفاظ کہہ دے. واہ. جب وہ اچھے الفاظ کہے گا نا تو اس کا غصہ ڈم ہو جائے گا. کسی سے حسد ہے، اس کا حل یہ بیان کیا کہ جس سے اسے حسد ہے اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دے کہ یا اللہ اس کے مال میں برکت دے، اس کی نعمتوں کو دوام عطا فرما، اسے اور زیادہ ترقی عطا فرما. آپ یقین کریں چند منٹ کے اندر اندر حسد کا جذبہ نیچے چلا جائے گا. کیا بات. تو اصل ڈسکور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کیا کہ ایکشنز فیلنگز کے تابع ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی فیلنگز کو تبدیل کرنا ہے تو آپ اپنے ایکشنز کو تبدیل کر لیں، کیونکہ موسٹلی ایکشنز ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں. ایسا ہی. فیلنگز اتنی جلدی اختیار میں نہیں آتی لیکن ایکشنز اختیار میں آ جاتے ہیں. اسی وجہ سے بد اخلاق لوگ خوش اخلاق ہو جاتے ہیں اگر وہ ایک عرصے تک پریکٹس کریں. جی. کوئی شے مہینے میں تبدیل ہو جائے گی، کوئی 6 مہینے میں، کوئی سال میں، کوئی 2 سال میں. اچھا اب حدیث مبارک جو اس کے پیچھے میں عرض کرتا ہوں، ایک بڑی معروف حدیث ہے. فرمایا کہ جب کسی کو غصہ آئے، جی، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. لیٹ جائے. دوسری بات فرمائی وضو کر لے. وضو کر لے. اس میں کیا ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ ایکشنز ہیں. جب انسان کو غصہ آتا ہے یہ اس کی فیلنگز ہے. جب انسان کھڑا ہے اور بیٹھتا ہے، بیٹھا ہے تو لیٹتا ہے، یہ اس کے ایکشنز ہوتے ہیں جو اس کی توجہ کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. جب وہ وضو کرتا ہے تو ایک باقاعدہ ایک پریکٹیکل وہ ایک پریکٹس ہے کہ جسے اس نے کرنا ہے تو اس کی توجہ چلی جائے گی اس کی طرف کہ مجھے اپنا چہرہ دھونا ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک، تو یہ ہاتھ دھونے ہیں تو مجھے پاؤں دھونے ہیں. اس کی توجہ ہٹے گی اور اس کا دماغ ادھر چلا جائے گا تو جو غصے والی سوچ ہے وہ سائیڈ میں ہو جائے گی. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی جس سوچ کے اندر آپ سٹک ہو چکے ہیں، اگر آپ اس نے ہٹانا ہے، ختم کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکشنز کے اوپر توجہ دیں. ایکشنز آپ کی فیلنگز کو کھینچ لیں گے. تو جب انسان بولے گا یا وہ لکھے گا یا کسی سے گفتگو کر کے مشورہ کرے گا تو اب اس کی سوچ ساری کی ساری تبدیل ہو جائے گی. ماشاءاللہ، بہت خوب. مفتی صاحب، اس سے ایک اور بھی چیز سیکھنے کو ملی، اور جب سے ہم سلسلہ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ذہن میں رہتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے پڑھی ہی نہیں. جیسے آپ نے جو امام غزالی کے ریفرنس سے اور حدیث پاک کے ریفرنس سے جو بات بیان کی، تو عمومی اعتبار سے لوگ کسی اور کے ریفرنس سے اس کو جان رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا اتنا ڈیپلی مطالعہ نہیں ہوتا. اچھا، پہلی بات تو ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں. جب پڑھتے ہیں تو اس کو مختلف انداز پر ہم غور نہیں کر رہے ہوتا. چاہیے حدیث پاک یا امام غزالی کا جو یہ قول ہے، جو بھی آپ نے سلوشن بیان کیا ہے، ہو سکے ہمارے ناظرین نے بہت سو نے اس کو پڑھا ہو، آنکھوں سے گزرا ہو یا سنا ہو، لیکن اس ایکسپیکٹ پر ہم نے غور نہیں کیا. تو تھوڑا سا ہم اپنی چیزوں کو اسلامکلی جو ہمارا لٹریچر ہے اس کو ڈیپتھ کے اندر جا کر پڑھیں اور اس کے مختلف انسانی زندگی پر پائے جانے والے اثرات پر اگر غور کریں تو بہت ساری چیزیں انہی میں سے ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں. اچھا، کریٹیو تھنکنگ کے اوپر ایک اور کافی سارے سوالات ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید پورے نہیں ہو پائیں گے. لیکن ایک کم از کم کہ ہم نے کریٹیو تھنکنگ یہ ہوتی ہے، اس کے یہ فوائد ہوتے ہیں، دنیا میں آج تک ایسے ہوتی آئی ہے اور اس کی طرف توجہ کیسے دی جا سکتی ہے، یہ چیزیں ہم نے کور کی ہیں. اب یہ ہے کہ کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے تو کرے کیسے. ایک آدمی نے لفظ سن لیا کریٹیو تھنکنگ، نیا سوچنا، تخلیقی سوچ، لیکن اب وہ کرے کیسے، اپنے اندر یہ صلاحیت کیسے پیدا کرے. ماشاءاللہ، بہت ہی بنیادی بات ہے، اور یوں کہیں کہ اس سلسلے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہی آ کر پورا ہوگا. اس میں ایک دو چیزیں ہیں جس کا بندے نے خیال رکھنا ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جس کو کریٹیوٹی کلرز کا بھی نام ہم دے سکتے ہیں، کہ وہ چیزیں جو کریٹیوٹی کو فنا کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. کریٹیو تھنکنگ کے لیے سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنا انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹیو بنائے، پرسکون ماحول ہو، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا بندہ
ٹائم دیں, کیونکہ کریٹیو تھنکنگ اچانک دماغ کے اندر نہیں آتی. وہ ایکسیڈنٹلی کسی کے دماغ کے اندر کوئی نئی چیز آ جائے, وہ ہوا بھی ہے تاریخ کے اندر, لیکن وہ ونس اے وائل والی بات ہے. دنیا کے اندر جو 99% کریٹیوٹی ہے وہ ایک سسٹم کے ذریعے ہی ہے. اس کے پیچھے کسی نہ کسی شخص کا کام ہوگا یا چند افراد کا کام ہوگا, اور مہینوں کی, ہفتوں کی محنت کے بعد جا کر کوئی ایک نئی چیز جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو کسی ٹارگٹ پر فوکس کرتے ہیں کہ یار مجھے جو تھنکنگ کرنی ہے وہ کس بارے میں کرنی ہے. اب جب آپ اس بارے میں آپ تھنکنگ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں جو پاپولر تھنکنگ ہے یا جو ایوریج تھنکنگ ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں گے. کریٹیو تھنکنگ سٹارٹ ہی اس وقت ہوگی جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر جائیں گے اور آؤٹ آف دا باکس جائیں گے, اور جب نیا سوچنے کے لیے آپ کوشش کریں گے. اچھا, ایک اور تیسری چیز, اس چیز سے متعلق آلریڈی جتنی آپ کے پاس معلومات ہیں آپ ان کو جمع کریں. جمع کرنے کے بعد آپ نے اپنے مائنڈ پیٹرن کو تھوڑا سا الگ کر کے سوچنا ہے. یعنی کہ ایک ہی چیز کے بارے میں ایک ہی زاویے سے سوچیں گے تو کریٹیو نہیں ہو سکتے. ایک نئے زاویے سے سوچنے کی آپ کوشش کریں. اس میں چند چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ لحاظ رکھنا ہے. کریٹیو تھنکنگ کین بی فول اپیرنٹلی. جب بھی آپ کریٹیو تھنکنگ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو پہلی سوچ ہے وہ آپ کو بے وقوفانہ سی لگے, ارے یہ کیا احمقانہ حرکت کر دی. اگر آپ یہ سوچ کر پیچھے رہ گئے تو آپ کریٹیو تھنکنگ نہیں کر سکے. آپ کو یہ دماغ میں لانا پڑے گا کہ میں کچھ بھی ایسا نیا کروں گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں کہ یار یہ کیا ہوا. تو کریٹیو تھنکنگ جب بھی آپ کریں گے تو آپ کو اس چیز سے باہر آنا پڑے گا کہ یار لوگ کیا کہیں گے. دوسری بات کہ جب بھی آپ کریٹیو تھنکنگ کریں گے تو ہمیشہ فیلئر کے چانس بہت زیادہ رہیں گے. یو ہیو ٹو اوور کم دیٹ فیلئر. آپ کو دماغ میں یہ رکھنا پڑے گا کہ میں جب بھی کوئی کریٹیو کام کروں گا تو فیلئر بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ فیلئر کے خوف میں رہیں گے تو یو کین ناٹ بی کریٹیو. آپ نئی چیز نہیں کر سکتے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کریٹیو تھنکنگ کے پیچھے کوئی 100 مرتبہ کا فیلئر ہوتا ہے, وہ 101 نمبر پر جا کر وہ کریٹیو چیز جو ہے وہ بنی ہوتی ہے. تو آپ کو فیلئر کا خوف نہیں کرنا. میں نے کریٹیوٹی کلرز کی بات کی تو چند جملے میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ ان جملوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے, یا جس انوائرمنٹ میں یہ جملے ہوں گے وہاں پر کریٹیوٹی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر میرے دماغ میں کوئی آئیڈیا آیا, نئی بات آئی, ساتھ ہی دماغ میں آئے گا کہ یار یہ تیرے دماغ میں کیوں آیا چونکہ تیرے دماغ میں آیا اس لیے کریٹیو نہیں ہے, ورنہ کوئی اور سوچ لیتا. تو بہت دفعہ سوچ لیتا جی, تو بہت دفعہ ہم اس لیے اپنے آئیڈیا کو کل کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو میرا آئیڈیا ہے. اچھا, اسی آئیڈیا پر کوئی اور شخص کچھ عرصے کے بعد کام کر کے بہت بڑا نام کما رہا ہوتا ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ یہ میرا آئیڈیا ہے, بلکہ یہ سوچیں کہ ایک نیا آئیڈیا ہے, آپ اس کو پیش کر دیں. دوسرا ایک کلر یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو دا ٹائم. وہ ٹائم کی بات میں نے کر دی. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کریٹیو شخص کی بے وقوفی کو یا اس کی بار بار کی کوشش کو ہم معاف نہیں کریں گے تو ہمارے انوائرمنٹ کے اندر کریٹیوٹی نہیں ہو سکتی. اس کو اداراتی طور پر بھی, گھریلو اعتبار سے, ملکی طور پر بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اداراتی طور پر یہ کہ میرا ایک ادارہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ کچھ کریٹیو تھنکنگ ہو, اور کسی کو میں نے کہا کہ بھائی کریٹیوٹی لے کر آؤ, تو ہو سکتا ہے 3-4 دفعہ وہ کوئی فضول چیز ہی لے کر آئے. اگر میں نے کہا کہ کیا یہ بے وقوفانہ سے کام کر کے لے آئے ہو, ٹائم ضائع کر دیا تم نے میرا, تو آئندہ وہ نہیں لے کر آئے گا. جیسے یہ بھی بول دیتا نا یار کل کا بچہ ہمیں مشورے دے رہا ہے. ہاں جی, گھروں میں بھی ہوتا ہے, مسجدوں میں بھی ہوتا ہے, اداروں میں بھی ہوتا ہے. ارے بھائی تم تو پیدا نہیں ہوئے تھے جب سے میں یہ کام کر رہا ہوں, 25 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, تمہاری عمر ہی 24 سال ہے. جی, تو یہ والی چیزیں بھی جو ہے نا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی پھر خود ہی کر لو, پھر خود ہی کر لو. اور اس کی بھی سوچ گئی اور اس کو بھی جو مشورہ ملنا تھا وہ بھی گیا. ہاں جی, وہ بھی گیا. اور گھر کے اعتبار سے تو میں چاہوں گا کہ میرے جتنے بھی ناظرین ہیں اس بات کو بطور خاص جو ہے اپنے دھیان میں رکھیں, اور یقین کریں شاید اس بات پر ہم اپنا فیوچر دو پہ لگا دیتے ہیں. کیونکہ میرا اور آپ کا فیوچر, جو بھی ہم ایجڈ لوگ ہیں, عمر گزار چکے, ہمارا فیوچر ہمارے بچے ہیں نا, آنے والی قوم ہے, آنے والی نیشن ہے. ہمارے بچے اگر کریٹیو ہوں گے تو ہمارا ملک کریٹیو ہوگا. اور چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں تو مسلمان کے بچے کی کریٹیوٹی کو مارنا گویا کہ انڈائریکٹ اسلام کی کریٹیوٹی کو ڈیمیج کرنے سے مترادف ہے. دیٹ از دا ٹائم ٹو میک ہم اور ڈسٹرائے ہم. ایک تو یہ بیہیویئر ہے
समझे बिहेवियर ए, खामोश रहो, मत बात किया करो, दिमाग ख़राब करते हो, इतने सवाल क्यों करते हो, पागल हो गए हो, दिमाग पका दिया। ये बिहेवियर जहाँ पर हुआ, आपने बच्चे की क्रिएटिविटी को दबाना शुरू कर दिया। अब वो खौफ में मुब्तला है कि यार मेरा कोई सवाल गलत ना हो जाए, मैंने ये काम किया ये ना हो जाए। हाँ, सेफ्टी मेजर्स अलग हैं, उससे कोई कंफ्यूज ना हो, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। बिहेवियर नंबर 2, बच्चा क्रिएटिव है, वो आपसे पूछ रहा है, नई चीज़ें जानना चाहता है, नए रास्ते जानना चाहता है, नई कहकशाओं को जो है वो सर करना चाहता है। आप उसकी हौसला अफजाई करें। वो गलत सवाल करेगा, वो अगर अच्छा ही उसने सवाल करना था तो बच्चा क्यों था, वो बच्चा इसीलिए कि उसको पता नहीं है। उसकी हौसला अफजाई, हाँ बेटा माशाल्लाह आपने सवाल किया, सवाल बहुत अच्छा है, इसका ये जवाब है। थोड़ा सा हमें अपने ऊपर बोझ लेना पड़ेगा। यकीन करें कि अगर बच्चे की हौसला अफजाई होती रहे और उसकी इस सवाल की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कर दिया तो वो बच्चा बहुत बड़ा क्रिएटिव बन के सामने आएगा। लेकिन शायद मोर देन 90% हम उसकी क्रिएटिविटी को मार देते। इसी को थोड़ा सा मैं एक इशारा दे जाऊं, अगर आप कोई उस्ताद है और उसके सामने शागिर्द भी इस तरह के सवालात करेगा, अगर हमने उसका बिहेवियर ए के साथ सलूक किया तो उसकी क्रिएटिविटी भी मर जाएगी, वो फिर एक फॉलोअर बन के रह जाएगा। और अगर हौसला अफजाई की तो आज गलत कर रहा है, कल अच्छा सवाल भी करेगा। तो हमारी फैमिलीज़ के अंदर और हमारे इदारों के अंदर या जो भी हमारा मातहत शख्स है, अगर हम उसके साथ इस तरह का बिहेवियर रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे फ्यूचर भी बेटर होगा और क्रिएटिव लोग जो है वो हम पैदा करने में कामयाब हो सकें। और नाजरीन के लिए एक नई बात भी होगी कि आज मुफ्ती साहब सवाल कर रहे हैं और शागिर्द साहब जवाब दे रहे हैं। तो जब हम ये कंटेंट शेयरिंग कर रहे थे, जब हम ये प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करते हैं, तो उससे पहले मैं हाज़िर होता हूँ और जो भी तैयारी होती है मैं पेश करता हूँ। तो उस वक्त मुफ्ती साहब ने कहा अभी क्रिएटिविटी पे सिलसिला है तो सिलसिले में भी तो कोई क्रिएशन होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि आज जो है ना आपने सबक सुनाना है और मैं आपसे सवाल करूंगा। तो मैं आज सबक सुना रहा था और माशाल्लाह मुफ्ती साहब की रहनुमाई में ही ये सारी तैयारी हुई थी। तो अब मैं आपको मिसाल देकर इसको क्लोजिंग करूंगा कि देखें, सिलसिला वही है, सेट वही है, जो परफॉर्मर्स हैं वही 2 हैं, ऑडियंस है वही फैज़ान मदीना, वही मदीना स्टूडियो। हो सकता है जिन्होंने हमारे 3-4 सिलसिले देखे हों वो शुरू से ही सोच रहे हों कि यार आज क्या हुआ, ये असद भाई जवाब दे रहे हैं और मुफ्ती साहब सवाल फरमा रहे हैं। तो एक नई चीज़ ने आपके जहन में एक नई चीज़ को जन्म दिया, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गई कि चीज़ें वही हैं लेकिन उन्हीं चीज़ों को हमने मिलाकर थोड़ा सा एक तब्दील करके एक नई चीज़ करने की कोशिश की तो एक क्रिएटिव चीज़ जो है ना आपके सामने आई। वरना शागिर्द शागिर्दी होता है, उस्ताद उस्तादी होता है। तो अल्लाह करे कि हम इसको समझने में कामयाब हों और इसको हम अपनी ज़िंदगियों पर नाफिज करने में कामयाब हों। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम्स के अंदर मज़ीद बातें होंगी और मुफ्ती साहब की क्रिएटिविटी माशाअल्लाह हमने देखी है कहीं, उसको भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह पाक ने इन्हें नवाजा है। तो अल्लाह ताला हमें नित नए पॉजिटिव काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम सोच में आपने शिरकत की है, कैसा लगा, क्या फरमाएंगे? जी, प्रोग्राम में शिरकत कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुफ्ती साहब की ज़ियारत हुई है, उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली हैं। मैं प्रोग्राम सोच में आया हूँ, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, यहाँ बहुत कुछ क्रिएटिव है। आप भी ये देखिए, आपकी ये सोच बदल देगा। आज के प्रोग्राम थिंकिंग के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे बहुत सी माइंड में जो हमारी चीज़ें होती हैं उसमें चेंजिंग हमें पता चला कि हमारे अंदर क्रिएटिव माइंड हमारे अंदर भी है, बस हमें उसे ढूंढने की ज़रूरत है। आज के इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी चीज़ जो आज सीखने को मिली कि नौजवान नस्ल किस तरह अपने माइंड को, किस तरह अपने ख़यालात को क्रिएटिव बना सकती है। कोई नौजवान अगर कोई नेगेटिविटी में फंसा है, कोई बुरे ख़यालात में फंसा है, तो किस तरीके से वो अपनी सोच को मुस्बत बना सकता है, वो अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से मुस्बत बना सकता है। और इसके अलावा आज के जो हमारे नौजवान नस्ल है जो कि फ़ुजूल चीज़ों में इतना टाइम ज़ाया करते हैं, अपने सोशल मीडिया ऐप्स में इतना टाइम ज़ाया करते हैं, उनके पास दुनियावी कामों में लगे रहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो दीन की तरफ जो है वो ज़्यादा टाइम दिखा सकें। उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मुफीद है। आज हमें ये सीखने को मिला कि हमें नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच की तरफ जाना चाहिए। जो काम हमें करना है उस काम को अच्छा करने के लिए अच्छी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। सोच एक अजीम नेमत, इंसानियत के उरूज की ज़ामिन, कौमों के ज़वाल की वजह,
सोच जो जिंदगी बदल दे।